बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। नई सुबह वेब रेडियो पर एक मरतबा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपकी पसंदीदा आवाज़ जिसे आप सुनना चाहते थे, जिसके लिए आप मुंतज़िर थे, जिस आवाज़ को सुनने के लिए आप रंजीदा थे कि आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, तो अब आ गया है वो मौका जब हमारी हो रही है आपसे मुलाकात। एक नया शो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। शो नया है लेकिन आपसे हमारा जो ताल्लुक है वो वही पुराना है, बहुत ही सुहाना है और उसी तरह से हमने वक्त को बिताना है। आपने इस ताल्लुक को निभाना है और हम तक फीडबैक पहुंचाना है। अब हमारे साथ हमारे साथी आरजे भी मौजूद होंगे। आप जानते ही हैं कि अब मेरी आपसे तन्हाई में जो मुलाकात है उस पर तो पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से अब हम तन्हा नहीं मिल सकते हैं, हमें किसी की निगरानी में, किसी की निगहबानी में ही मिलना होता है। तो हमारे साथ जो साथी आरजे हैं, आइए अब उनका तारुफ कराते हैं आपसे। बहुत जबरदस्त स्पोर्ट्स पर ग्रिप रखते हैं, खास तौर पे क्रिकेट के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और आपके दिल जीत लिए। तो वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं क्रिकेट पे और स्पोर्ट्स पे, इसलिए इस मरतबा का प्रोग्राम जरा हटके है। हम उनको बहुत कम मौका देंगे स्पोर्ट्स पे बातचीत करने का, लेकिन मैं बुलाने जा रहा हूं आपके बहुत ही पसंदीदा आरजे, बहुत ही कूल, बहुत ही काम आरजे अरसलान। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, आपको भी नई सुबह वेब रेडियो के तमाम ही सामीन को मेरी जानिब से और एक बार फिर हम आ चुके हैं आपके साथ नए शो के साथ, नया अज़्म लिए और एक नई काविश लिए। तो उमर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान, मैं ठीक ठाक। खुशामदीद कहते हैं आपको और बहुत बहुत शुक्रिया नई सुबह की मैनेजमेंट का, नई सुबह वेब रेडियो का, कि उन्होंने एक बार फिर से मौका दिया और एक बार फिर से एतमाद का इजहार किया। जी बिल्कुल, एक बार फिर हम पर नई सुबह की मैनेजमेंट ने एतमाद किया है और हमें एक बार फिर जो है वो एक साथ शो करने का मौका फराहम किया है, हमारी जोड़ी को बरकरार रखा है। इसलिए मैं भी नई सुबह की मैनेजमेंट का जो है वो खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ और उमर भाई का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने भी मेरे साथ बरकरार रहने का फैसला किया और मुझे एक और मौका दिया। और इसके अलावा उमर भाई बड़ी तारीफें कर दी यार आपने, मेरी इतनी तारीफों का खैर मैं मुस्तहिक नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये उधार जो है ये उतारते जाइएगा और इंशाल्लाह इशू सेटल कर लेंगे। बाकी आपके साथ मजा बहुत आया था पिछला शो करने का, ना सिर्फ मुझे बल्कि लिसनर्स ने एंजॉय किया था, तो फिर इसलिए हमारी ये जोड़ी तो बरकरार रहनी ही थी। जी बिल्कुल, हमारी जोड़ी बरकरार रहनी थी और एक बार फिर हम जो है वो अपने लिसनर्स पर जो है वो मुसल्लत हो चुके हैं और अगले काफी अरसे तक जो है वो हमारे लिसनर्स एक बार फिर हमें बर्दाश्त करेंगे, हमें सुनेंगे और जिसको हम पसंद आएंगे वो हमारी तारीफ करेगा, जिसको हम नहीं पसंद आएंगे वो तनकीद करेगा और कुछ जो मुखलिस होंगे वो अपने फीडबैक से भी हमें आगाह करेंगे और हमारे शो में अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो उस बारे में भी बताएंगे। हम मुंतज़िर रहेंगे आपके कि आप सब जो है वो हमें हमारे शो के हवाले से फीडबैक से आगाह करें। अगर कोई गलती, कोताही, कमी रह जा रही है उस हवाले से भी हमें बताएं। तो आप सब भी इस नई जर्नी में, इस नए शो में भी पिछले शो की तरह हमारा साथ दीजिएगा। जी हाँ अरसलान, ये जो चंद हफ्ते आप गैर हाजिर रहे हैं ये किस पर मुसल्लत रहे हैं? अभी तो आप कह रहे हैं मैं लिसनर्स पर मुसल्लत हो जाऊंगा, आप ही होंगे भाई, मैं नहीं होऊंगा। लेकिन आप ये बताइए कि गुज़श्ता जो चंद हफ्ते गुजरे जिसमें रेडियो पर हमारी मुलाकात ना हो सकी हमारे लिसनर्स के साथ, तो इन दिनों क्या कर रहे थे? मैं इन दिनों जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख रहा था। अरे वाह। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखने के साथ साथ मैं T10 लीग भी देख रहा था। खैर ये मैं क्रिकेट की तरफ निकल जाऊंगा, आप मुझे मत छेड़िए, लेकिन यही सारे काम हम कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कंप्यूटर कोर्स में एनरोल किया था और बहुत से मुझे वहां लोग मिले, मेरे लिसनर्स वहां पर मुझे मिले और इसके अलावा मेरे कोलीग मिले और एक बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। जी, आपके लिसनर्स आपको मिले से मुझे याद आया उमर भाई, और आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपकी पसंदीदा आवाज, तो मैं एक बात करना चाहूंगा। मुझे जराये से इत्तला मिली है कि कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले जिन्होंने आपको पहचानने से ही इनकार कर दिया। ये दुश्मनों की तरफ से हवा में उड़ाई गई है बात। मुझे ये बात पता चली है कि आपको लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला भाई कौन है आप, हैं कौन आखिर? अगर इस तरह की खबर मिली भी थी आपको तो ये ऑफर भी तो डिस्कस की जा सकती थी। एक आधा केस ऐसा हो गया था, लेकिन ओवरऑल काफी बेहतर एक्सपीरियंस रहा और लोगों ने पहचाना। आप उस केस के बारे में हाँ जो है वो अपने लिसनर्स को भी बताएं, क्योंकि आपने पसंदीदा आवाज कहा तो मैंने कहा कि मैं उमर भाई से ये खबर लाइव ही डिस्कस कर लूं। अरसलान, आप जैसे दोस्त जो है ना, अल्लाह किसी को ना दे।
یعنی نہیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے. نہیں، مجھے تو ایک خبر ملی ہے تو میں تو وہ اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جی عمر بھائی کے ساتھ ان ہفتے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا. نہیں ایسا ہوا کہ وہاں پر فواد بھائی مجھے ملے جن کا تعلق مردان سے ہے. انہوں نے میری آواز سنی, انہوں نے کہا آپ نئی صبح والے ہو. میں نے کہا جی میں نئی صبح والا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے آپ کو لائیو سنا ہوا ہے. اس کے علاوہ مجھے مدثر ملے گلگت بلتستان سے, آر جے الشما ملی جن کا ایڈ آپ سنتے ہیں, جن کا پرومو سنتے ہیں ہمارے شو کے درمیان. اس کے علاوہ آر جے ماریا کوثر ملی, وہ بھی نئی صبح ویب ریڈیو سے وابستہ رہی ہیں. تو ایک آدھا کیس بالکل ایسا ہوا تھا جس میں مجھے پہچاننے سے نہ صرف انکار نہیں کیا گیا بلکہ میں نے ان کو پہچان لیا, کیونکہ اپنے لسنرز کو اب بس ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ آر جیز کو پہچان لیتے ہیں. میرے کیس میں ایسا ہوا کہ میں اپنے لسنر کو پہچان گیا, تو میں نے سوچا کہ ان کے پاس جا کے کچھ بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے مجھے پہچان لیں. میں نے گفتگو کا آغاز کیا, پھر بھی نہیں پہچانا. مطلب یہ ہے کہ آپ میری خبر کی تصدیق کر رہے ہیں, یعنی میرے ذرائع بہت اسٹرانگ ہیں. نہیں آپ کے ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ جب میں نے ان کو اپنا نام بتایا تو پھر پہچان لیا. تو نام بتا کے تو ہر کوئی پہچان لیتا ہے بھائی, اس میں کون سی بڑی بات ہے. پہچاننے میں تو یہ ہوتا ہے نا, آپ جا کے کرتے السلام علیکم اور آگے سے آپ بولتا ارے عمر بھائی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں. جو حالات تھے مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید شو کر کے دکھانا پڑے پھر پہچانے. بہرحال نام پر بھی پہچان لیا تو بڑی بات ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آن ایئر آواز میں اور ویسے جب آپ فزیکلی ملے ہیں اس میں کافی فرق ہے. صحیح. نہیں مجھے تو فی الحال کوئی فرق محسوس نہیں ہوا ایسا, کیونکہ تمام جگہوں پر آپ کی آواز ایک جیسی ہی لگی ہے. جیسے ایک جیسے کپڑے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, ویسے ہی آپ کی آواز بھی ایک جیسی ہی ہے. جی ہاں لسنرز, ہماری یہ گفتگو تو چلتی رہے گی. بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پروگرام کا نام کیا ہے اور اس میں آخر ہونے کیا والا ہے. تو لیتے ہیں ایک بریک. جی تو خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر آپ کو نئی صبح ویب ریڈیو پر. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ارسلان. میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان محمد عمر. اور آج کا جو ہم نے جیسے شروعات میں آپ کو بتایا کہ اس بار ہم اسپورٹ کا شو لے کر نہیں آئے ہیں. اس بار ہم ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو یہ ایک نیا شو ہے. اس شو میں عمر بھائی ہم جو بات کریں گے وہ پاکستان کے مشہور و معروف میزبانوں کی زندگیوں پر ہوگی. جی ہاں بالکل, نہ صرف ان کی زندگیوں پر بلکہ ان کی مکمل جرنی ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے آغاز کیا, کس طرح سے انہوں نے کامیابیاں سمیٹی, کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. یہ معلومات اور اس سمیت اور بہت ساری معلومات آپ سے شیئر کریں گے. اس طرح سے ہم نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے. اور اس پروگرام کا نام کیا ہے ارسلان؟ تو اس پروگرام کا نام ہے عمر بھائی میزبانوں کی کہانی, عمر اور ارسلان کی زبانی. جی ہاں بالکل. تو میزبانوں کی کہانی بیان کریں گے اس شو میں ہم, اس نئے فارمیٹ میں. اور اس نئے فارمیٹ میں جو پہلے میزبان کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے ذرا یہ تو بتائیے عمر بھائی کہ ہمارا شو سنا کیسے جا سکتا ہے؟ بس جی جب سے آغاز کیا ہے یہ تو ہم بتاتے ہی چلے آئے ہیں, پھر سے بتا دیتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.naisubha.org/radio. اس ویب سائٹ پر جائیے اور پلے بٹن تلاش کیجئے اور اس پر کلک کیجئے اور ہماری نشریات سے محظوظ ہوئے. ہمارا پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر جمعے کی شب 8 سے 9, اور اس کے علاوہ ہمارا پروگرام نشر مقرر کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے ہر ہفتے کی صبح 11 سے 12. تو ضرور جوائن کیجئے. اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے محلے داروں کو بھی ضرور یہ شو سنوائیے تاکہ انہیں بھی محظوظ ہونے کا موقع مل سکے. جی اور اس کے علاوہ آپ ہمارے شو میں, جیسا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے فیڈ بیک کے ہم منتظر رہیں گے, آپ ہمارے شو میں جو ہے وہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر کے ذریعے. اور واٹس ایپ پر آپ جائیے, وہاں پر نمبر سرچ کیجئے 033086000072, یعنی 033086000072. یہاں پر آپ جائیے, اپنا وائس میسج یا پھر ٹیکسٹ میسج ہمیں آپ سینڈ کیجئے جب آپ چاہیں, جس وقت آپ کا دل چاہے اس وقت ہمیں اپنی رائے سے ہمارے شو کے بارے میں آگاہ کیجئے. اور اس کے علاوہ فیس بک پر بھی ہمارا پیج ہے, وہاں پر بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ. یہاں جا کر بھی آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں.
भले फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, जब अपनी राय का इजहार करें तो अपना नाम जरूर लिखिएगा, अपना इलाका जरूर लिखिएगा, ताकि हमें मालूम हो कि कौन है जो हमें सुन रहा है और कहां से सुन रहा है। और इसके अलावा एक और मेहरबानी भी कीजिएगा कि हमारे शो का नाम भी जरूर लिखिएगा, ताकि हमें ये भी मालूम हो सके कि जो फीडबैक आया है वो हमारे शो के लिए ही आया है। जी हाँ बिल्कुल, और शो तो लिसनर्स का है, हम तो उनके खाते में जो यहाँ आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो सामीन अपने शो के बारे में हमें अपनी ही राय से आगाह करिए। कोई मसला है भी तो भी बताइए, नहीं है तो भी बताइए। अगर हो सके तो तारीफ भी करिए, और अगर हो सके तो तनकीद भी करिए, ताकि हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख पाएं। जी हाँ, तो फिर बता देते हैं, लिसनर्स को इंतजार नहीं कराते हैं। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक मशहूर व मारूफ मायानाज टेलीविजन एंकर, मेजबान, जो कि न्यूज एंकर भी रहे, रिपोर्टर भी रहे, और आजकल एक मशहूर मारूफ प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहे हैं, समाजी शख्सियत भी हैं। आप सब उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज के शो का हमारा जो टॉपिक है, जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि हैं सैयद इकरारुल हसन। सैयद इकरारुल हसन साहब की जर्नी, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह अपने इस शानदार करियर का, जो आजकल अभी जारी है, उन्होंने आगाज किया, और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, और किन किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा, और क्या क्या उन्हें परेशानियां इस अपनी जर्नी में पेश आई। तो उमर भाई शुरुआत कर दीजिए और बताइए कैसी है इकरारुल हसन साहब की जिंदगी। जी हाँ, पहले मेजबान की कहानी हमारी जुबानी सुनिए आप। और सैयद इकरारुल हसन बहुत से लोग जानते हैं कि बड़े ही निडर सहाफ़ी हैं, जिसे आम अल्फाज में कहा जा सकता है कि बड़े दबंग सहाफ़ी हैं, और इसके अलावा कॉलम निगार भी हैं, बल्कि वो अशार भी लिख चुके हैं। जब वो बैतबाजी में मौजूद होते हैं बतौर जज, तो तब उन्होंने ये राज जो है अफशा किया कि उन्होंने बहुत से अशार भी लिख रखे हैं। तो आज हम सैयद इकरारुल हसन का जिक्र करने वाले हैं, जिनका इंतहाई इब्तदाई हिस्सा जो है वो लाहौर में गुजरा बचपन का, और उसके बाद वो फैसलाबाद चले गए। वहाँ पर गुज्जर सिंह वाला के नाम से एक गांव है, जहाँ से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। वहीं से ही उन्होंने मैट्रिक भी किया, और जब वो मैट्रिक कर रहे थे उस जमाने में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, और वो अपनी तहरीरें बज़रिया डाक मुख्तलिफ अखबारात को भेजा करते थे, और वो शाया भी होती थी। और उसके बाद वो आला तालीम के लिए लाहौर आ गए। लाहौर में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज, जो कि सिविल लाइंस में मौजूद है, वहाँ पर दाखिला लिया और इंटरमीडिएट वहीं से किया। और उसके बाद उनकी वालिदा मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यानी जीसी से तालीम हासिल करे। तो वो रावियन भी हैं, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ही से ग्रेजुएशन किया है, और जब उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया, या जब वो यहाँ पर बतौर तालिब इल्म मौजूद थे, इसी असना में उन्होंने और बहुत सारी सलाहियतें जो उनमें मौजूद थी उनका अमली मुजाहिरा भी पेश किया। यानी निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ वो गैर निसाबी सरगर्मियों में भी मशगूल रहते थे, भले वो नातिया मुकाबले हों या फिर वो बहस व मुबाहिसा के मुकाबला जात हों। इस तरह वो कामयाबियां समेटते चले गए। उन्होंने अपने शहर की सतह पर, अपने डिवीजन की सतह पर मुख्तलिफ कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रखे थे अपने बचपन ही में। और जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम लिखने शुरू किए, जिन अखबारात में रोजनामा पाकिस्तान है, जिसमें उनके कॉलम शाया होते थे। इसके अलावा नवाए वक्त है। यानी आप उनका शौक देखिए, उनकी लगन देखिए, उनका पैशन देखिए कि वो गवर्नमेंट कॉलेज से चलते थे और जेल रोड पर आते थे, और बाज़ औक़ात पैदल, बल्कि अक्सर पैदल चलकर आते थे, और यहाँ आकर अपने कॉलम जो है वो दिया करते होते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने सहाफ़ी कैरियर का आगाज किया। फिर जब उन्होंने नोकिया 3310 खरीदा, तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो पीटीवी में कॉल करें। उन्होंने पीटीवी कॉल की, वहाँ मौजूद एक खातून जिनका नाम शुमाइला बताया जाता है, जिनसे उनकी बात हुई। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं खबरें पढ़ना चाहता हूँ। शुमाइला साहिबा ने उनसे 3 से 4 मिनट बातचीत की, और ये अंदाजा लगाया कि वाकई इनका लबो लहजा तो कमाल है, और ये खबरें पढ़ सकते हैं। इनका लबो लहजा वाकई कमाल था, क्योंकि फैसलाबाद में जहाँ ये रहते थे अपने गाँव में, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया है, गुज्जर वाला सिंह, वहाँ ना तो इनके घर में टेलीविजन था और ना ही टेप रिकॉर्डर था।
اور بالکل پابندی تھی یہ دونوں ہی چیزیں گھر میں رکھنے پر، یعنی ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ ان کے والد صاحب کی ایک لائبریری تھی جہاں پر مختلف دینی کتابیں موجود تھیں، تو یہ ان کا مطالعہ کرتے تھے مختلف واقعات پڑھنے کے لیے، جس کی وجہ سے ان کا لب و لہجہ کمال تھا، ان کے الفاظ کا چناؤ کمال تھا۔ اور ایک اور چیز بھی یہ تھی کہ پنجاب میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے بدقسمتی سے کہ پنجابی جو بولے اس کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ آج ہی کے دنوں میں ہے، لیکن اقرار الحسن کی کہانی جب پڑھی، جب ان سے سنی، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ مرض تو بہت پرانا ہے۔ یعنی یہ سوچا جاتا ہے جو پنجابی بول رہا ہوگا وہ تو بدتمیز ہے، جو پنجابی بول رہا ہے وہ تو پینڈو لگے گا، یا ہمیں تو شرم آتی ہے بولتے ہوئے۔ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی سوچ ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ فلاں کے بچے تو اردو بول رہے تھے، دیکھو کتنے سلیقہ مند ہیں، دیکھو کتنے تہذیب یافتہ ہیں، ہمارا جو ہے وہ تو اس طرح سے بولتا ہے۔ حالانکہ میری سوچ اس سے مختلف ہے، میں تو بالکل بھی آر محسوس نہیں کرتا ہوں اپنی مادری زبان بولنے میں، یعنی یہ ہماری ماں بولی ہے، اگر اس کو ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا، اور اگر ہم نہیں بولیں گے تو یہ کس طرح سے پروان چڑھے گی۔ تو پھر تھوڑی بہت بول کے بھی دکھا دیں۔ جی ارسلان، آپ آج مجھے چیلنجز دیتے جا رہے ہو، باقی اب میں کیا بولوں، آنر ہوں۔ کچھ بھی کہہ دیجئے اقرار الحسن صاحب کے بارے میں ہی کچھ پنجابی میں کہہ دیجئے بھائی۔ جی ہاں تو لسنرز اج اسی گل کرنے پہ اقرار الحسن نے بارش اور تسی سن سننے پہ یہ ہے میری مادری زبان۔ اس سے پہلے کہ لسنرز بھاگ جائیں، ان کو بالکل بھی سمجھ میں نہ آئے، ہم واپس آتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اقرار الحسن نے گجروالا سنگھ میں رہتے ہوئے بھی بالکل پنجابی نہیں بولی تھی، اور اس وجہ سے ان کا لب و لہجہ کمال تھا۔ لیکن جب وہ پی ٹی وی گئے تو شمائلہ صاحبہ کو اقرار الحسن کو دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ یہ تو بالکل بچہ ہے، ایک سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کا نوجوان ہے، یہ تو پی ٹی وی کی اسکرین پر نمودار نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ چلیں کچھ پڑھ کر سنائیں۔ انہوں نے خبریں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آ جاؤں گا۔ اگلے ہی دن سے یہ پی ٹی وی پہنچ گئے۔ وہاں پر 8 مہینے تک اقرار الحسن بلا معاوضہ خبریں پڑھتے رہے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ وہ بلیٹن انہوں نے آن ایئر نہیں پڑھنا ہوتا تھا، بلکہ جو 2 دن 3 دن پرانی خبریں ہوتی تھی ان کا جو پلندہ ہوتا تھا اس کو اٹھا لیتے تھے اور بآواز بلند پڑھتے رہتے تھے، اور اگر کسی کا جی چاہے تو وہ ٹھیک کرا دیتا تھا۔ تو اس طرح سے 8 مہینے کی تگ و دو کے بعد آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ جس دن جس نیوز کاسٹر نے خبریں پڑھنی تھی وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے، اور اقرار الحسن کو کہا گیا آ جائیے اور پی ٹی وی کی اسکرین پر وہ جو لوکل خبریں ہوتی ہیں، یعنی جو علاقائی خبریں ہوتی ہیں، وہ پڑھیے۔ تو اقرار الحسن آن ایئر جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی، اس قدر پریشر تھا پی ٹی وی کا، اور بڑی بڑی شخصیات کو انہوں نے اپنے سامنے دیکھا تھا خبریں پڑھتے ہوئے کہ ان کا جی چاہا کہ میں یہ سب کچھ اتاروں اور بھاگ جاؤں، لیکن جب انہوں نے 2-4 جملے درست طریقے سے پڑھ لیے اس کے بعد انہیں حوصلہ ہوا اور بغیر فمبل کے انہوں نے پورا بلیٹن پڑھ دیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، یعنی پی ٹی وی میں پورے مہینے میں 5 بلیٹن کسی کو ملتے تھے، کسی کو 3 ملتے تھے، ایک بلیٹن کے 250 روپے ملتے تھے، اور جس کو 5-10 بلیٹن مل جاتے تھے اس کی بڑی عیاشی ہو جاتی تھی۔ لیکن اقرار الحسن اس قدر عروج پر پہنچ گئے کہ ان کو مہینے کے 28 بلیٹن ملتے تھے جب انہوں نے چھوڑا، کبھی 26 کبھی 27۔ تو اس قدر کامیابی سمیٹی پی ٹی وی پر بطور نیوز کاسٹر سید اقرار الحسن نے، اور اے آر وائی پر ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کس طرح سے جوائن کیا، اس حوالے سے جانتے ہیں ارسلان سے۔ جی تو بالکل عمر بھائی نے شاندار طریقے سے ہمیں اقرار الحسن صاحب کے پی ٹی وی کے کریئر کے بارے میں بتایا۔ تو ایک دن پھر عمر بھائی ایسا آیا کہ جب اے آر وائی نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ بھائی ہم ایک اوپن ڈے رکھنے جا رہے ہیں جس میں کراچی اور لاہور میں جو بندہ چاہے جہاں سے چاہے آئے اور ہمیں آڈیشن دے، اور ہمیں جو ہے وہ یہ بتائے کہ اس کے اندر بھی خبروں کا ٹیلنٹ موجود ہے اور وہ خبریں پڑھ سکتا ہے۔ تمام اے آر وائی کی سکرینز پر ٹکرز چلائے گئے اور اشتہارات دے دیے گئے، بھرپور طریقے سے پبلسٹی کر دی گئی۔ پھر اقرار الحسن صاحب نے بھی سوچا کہ بھائی میرے پاس تو پی ٹی وی کا تجربہ ہے، تو کیوں نہ میں بھی وہاں پر جاؤں اور اپنا آڈیشن دوں اور اپنے ٹیلنٹ سے اے آر وائی کی انتظامیہ کو آگاہ کروں۔ لیکن جب اقرار الحسن صاحب وہاں پہنچے تو وہاں پر کم و بیش 5000 لوگ موجود تھے، اور جب اقرار الحسن صاحب یہ دیکھ کر بھی ہمت نہیں ہارے، پھر اقرار الحسن صاحب رجسٹریشن کروانے کے لیے وہاں پر جب گئے اور انہوں نے جو پرچی تھی حاصل کی، یعنی جو وہاں پر آڈیشن ہو رہا تھا وہاں پر لوگوں کو نمبر دیے جا رہے تھے، تو وہاں پر اقرار الحسن صاحب کو کم و بیش 2400واں نمبر ملا۔
ओए होए होए। تو وہاں پر عمر بھائی اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ ہمت ہار گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میری باری کہاں آئے گی. پھر وہاں سے وہ کالج چلے گئے اور انہوں نے کالج میں اپنا پورا دن گزارا. پھر ان کے ساتھ ان کی ایک ساتھی خاتون نے بھی وہاں پر جو نام اپنا لکھوایا ہوا تھا، تو جب وہ جانے لگی تو انہوں نے اقرار الحسن صاحب کو بھی کہا کہ آپ بھی چلیے. تو اقرار الحسن صاحب نے کہا کہ اتنے لوگوں میں ہماری باری کہاں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو ہماری سلیکشن کیسے ہوگی، تو اس لیے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن کسی بھی طریقے سے وہ خاتون اقرار الحسن صاحب کو کنونس کر کر وہاں پر لے جانے میں کامیاب ہو گئیں. اقرار الحسن صاحب کے پاس اس ٹائم جو ہے وہ ایک بائک تھی، تو اس بائک کا جو ہے وہ انہوں نے یہ بہانہ لیا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نہیں آ رہے ہو تو کیا ہوا، مجھے ڈراپ کرتے ہوئے اپنے گھر چلے جاؤ. پھر اقرار الحسن صاحب جب انہیں ڈراپ کرنے کے لیے وہاں گئے. جی ارسلان، آپ بائک کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ جو بائک ہے وہ بھی تو بڑی خاص ہے نا، وہ نیلام گھر سے جیت رکھی تھی اقرار الحسن نے بیت بازی کے مقابلے میں. جی بالکل، نیلام گھر طارق عزیز صاحب کا بیت بازی کا مقابلہ، جیسے شعر و شاعری کا عمر بھائی نے ذکر کیا، وہ اقرار الحسن صاحب نے پورا مقابلہ طارق عزیز صاحب کے سامنے اپنے نام کیا. تو وہاں پر انہیں انعامی رقم ملی جس سے انہوں نے بائک حاصل کی، اور اسی بائک پر وہ جو ہے اپنی ساتھی خاتون کو ڈراپ کرنے کے لیے آڈیشن والی جگہ پر پہنچے. اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان خاتون نے کہا کہ بھائی اب آ ہی گئے ہو تو اندر بھی آ جاؤ. تو اس کے بعد اقرار الحسن صاحب ان کے ساتھ اندر چلے گئے. پھر وہاں پہ ایک رپورٹر ہوا کرتے تھے ARY نیوز کے اس وقت، جنہیں بعد میں ایک انسیڈنٹ میں جو ہے وہ مار دیا گیا، رابری انسیڈنٹ میں. انہوں نے اقرار الحسن صاحب کو اشارہ کیا کہ بھائی جان آپ آگے آ جائیں. اقرار الحسن صاحب کو یقین نہ آیا. اقرار الحسن صاحب ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ کس کو بلا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے اقرار الحسن صاحب کو ایک بار پھر اشارہ کیا کہ میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں. اور اقرار الحسن صاحب جب ان کے پاس گئے تو انہیں لے جا کر بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب خبریں پڑھی ہے. اور اقرار الحسن صاحب کے پاس کیونکہ PTV کا تجربہ بھی موجود تھا، انہوں نے جب خبریں پڑھی تو وہ سب کو اتنی پسند آئی کہ اقرار الحسن صاحب کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب آڈیشن سے جو ہے وہ گھر پر آ گئے. اس کے کچھ دنوں کے بعد اقرار الحسن صاحب کو جو خاتون لے کر گئی تھیں، انہی خاتون کی کال آئی کہ بھائی فائنل انٹرویو کے لیے آپ کے پاس کال آ گئی ہے کیا؟ اقرار الحسن صاحب نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی کال نہیں آئی. ان خاتون نے کہا کہ 17 لوگوں کی سلیکشن ہوئی ہے اور ان سب کو کال جا رہی ہیں، آپ کے پاس کال کیوں نہیں آئی؟ اقرار الحسن صاحب کو بھی شدید مایوسی ہوئی کہ میرے پاس تو پاکستان ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھنے کا تجربہ ہے، میرے پاس جو ہے وہ کال کیوں نہیں آئی؟ کم از کم لاہور میں ٹاپ 17 میں تو میرا نام آنا چاہیے تھا. اس وقت میں اپنے سامعین کو بتاؤں کہ ARY نیوز نہیں تھا، بلکہ عمر بھائی اس کا نام تھا ARY ون ورلڈ. ٹھیک. اس ARY ون ورلڈ پر اس وقت سینئر صحافی نصر اللہ ملک صاحب جو ہیں وہ وہاں پر اس وقت ان چیزوں کو مینیج کر رہے تھے. اقرار الحسن صاحب نے سوچا کہ میں ان کو کال کروں گا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گا کہ کم از کم ٹاپ 17 میں تو میرا نام آنا چاہیے تھا. تو بقول اقرار الحسن صاحب کے انہوں نے جو ہے وہ لڑائی کے لیے انہیں فون کیا کہ میں جو ہے وہ ان سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب انہوں نے ان کو کال کی تو نصر اللہ ملک صاحب نے آگے سے فرمایا کہ ہاں بھائی تم کل آ رہے ہو نا. اقرار الحسن صاحب کا غصہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا. لاہور اور کراچی سے 2 لوگوں کی سلیکشن ہوئی. اس میں 2 افراد جو تھے وہ وسیم بادامی اور اقرار الحسن تھے جنہیں سلیکٹ کر لیا گیا. وسیم بادامی کراچی سے سلیکٹ ہوئے، اقرار الحسن لاہور سے سلیکٹ ہوئے. اور اقرار الحسن صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ کے ویزے وغیرہ آنے والے ہیں اور آپ جو ہے وہ بالکل تیار ہو جائیے. اس وقت جو ARY کی ٹرانسمیشن تھی وہ دبئی سے آیا کرتی تھی. جی تو ارسلان، ان کی کالز کافی کامیاب چل رہی ہیں. آپ بھی کہیں سے نمبر اکٹھے کریں، ہم بھی نا کالز گھمائیں. اور اس کے علاوہ دوبارہ سے کبھی موقع اس طرح کا آیا لاہور اور کراچی کا تو آپ کراچی سے جائیے گا، میں لاہور سے جاؤں گا. اب ایسا موقع عمومی طور پر آتا نہیں ہے، لیکن کبھی آ گیا تو ضرور ہم بھی جانے کی کوشش کریں گے. اور اقرار الحسن صاحب کی طرح ہی امید کریں گے کہ بھائی 5000 لوگوں میں ہمارا نام آ جائے گا. بالکل بالکل. تو اقرار الحسن صاحب نے یہ کیا کہ ایک جگہ پر وہ
ڈبیٹنگ کی ٹیچنگ کے لیے جایا کرتے تھے ایک اسکول میں، وہ اسکول جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، جہاں پر ان کی کم از کم 13,000 روپے اس وقت کے حساب سے سیلری ہوا کرتی تھی، اور پاکستان ٹیلی ویژن بھی انہوں نے چھوڑ دیا اس انتظار میں کہ بھائی میرا تو ویزا آنے والا ہے، میں تو دبئی جانے والا ہوں۔ اس کے بعد جب انہوں نے وہ چھوڑ دیا، ویزا نہیں آیا، تو اقرار الحسن صاحب نے ایک بار پھر نصر اللہ ملک صاحب کو کال کی کہ سر وہ میرے ویزے کا کیا ہوا؟ تو نصر اللہ ملک صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی ویزے تو ختم ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہر کمپنی کے لیے لمیٹیشن ہوا کرتی تھی ویزے کی، اور ARY کی وہ والی لمٹ ختم ہو چکی تھی، تو اسی لیے نصر اللہ ملک صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ساتھی اینکر وہاں سے سلیکٹ ہوئی تھی سیدہ عائشہ بخش، ان کا تو ویزا آ گیا ہے لیکن آپ کا نہیں آیا، آپ انتظار کریں، جب اگلی بار آئیں گے تو آپ کو ویزا دیا جائے گا۔ اقرار الحسن صاحب شدید پریشان ہو گئے کہ بھائی میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا ہوں، اب میں کیا کروں گا، میرا ویزا آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ ارسلان یہ تو حالات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، لگتا ہے پھر کال کرنی پڑے گی۔ کی تو کال ہی گئی عمر بھائی، اور اس کال میں یہ کہا گیا کہ بھائی میں آپ سے آ کر ملنا چاہتا ہوں، تو نصر اللہ ملک صاحب نے کہا کہ بھائی آ جاؤ، آپ آگے مجھ سے مل لو۔ اقرار الحسن صاحب وہاں جب ARY کے لاہور بیورو پہنچے تو انہوں نے جا کر اپنی ساری کہانی کے بارے میں نصر اللہ ملک صاحب کو بتایا، تو اقرار الحسن صاحب سے نصر اللہ ملک نے یہ کہا کہ آپ ایک کام کریں، ابھی آفس ایز اے رپورٹر جوائن کر لیں۔ تو جس بندے کو عمر بھائی ایز اے اینکر ہائر کیا گیا تھا، اس نے ایز اے رپورٹر لاہور آفس کو جوائن کر لیا۔ کوئی بات نہیں، پھر کوئی نہ کوئی کال کریں گے، بات بن جائے گی۔ نہیں، کال تو نہیں کی گئی۔ اس کے بعد اقرار الحسن صاحب نے ایک ایشو پر جو ہے وہ رپورٹ بنائی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے میوزک کو شامل کیا، اور انہوں نے جو رپورٹ بنائی اس میں اپنی کریٹیوٹی انہوں نے تھوڑی سی دکھائی اور اس میں میوزک کو ایڈ کیا، تو تمام لوگوں نے اس چیز کو مسترد کیا، نصر اللہ ملک صاحب سمیت، کہ جی یہ رپورٹ تو چینل پر چل ہی نہیں سکتی، میوزک والی رپورٹ جو ہے وہ کسی ٹی وی چینل پر کون چلاتا ہے۔ لیکن اقرار الحسن صاحب نے کسی بھی طریقے سے نصر اللہ ملک صاحب کو منا لیا، اور پھر وہ دن آیا کہ پاکستان میں جو آج کل ہم ہر چینل پر سنتے ہیں میوزک خبروں کے بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، تو یہ اعزاز اقرار الحسن صاحب کے پاس ہے کہ میوزک والا رپورٹ پیکج یا خبر نامہ جسے آپ کہیے، وہ پہلی بار جو کسی بھی نیوز چینل پہ چلا وہ اقرار الحسن صاحب کی آواز تھی، اور ARY نیوز تھا۔ جی ہاں بالکل، اقرار الحسن جو ہے بہت کریٹو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ارسلان اینکر کیسے بنے؟ اینکر عمر بھائی کیسے بنے وہ بھی ہم اپنے سامعین کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بریک لے لینا چاہیے، تو پہلے ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد اقرار الحسن صاحب کی جرنی کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے، اور اپنے سامعین کو یہ بتائیں گے کہ اقرار الحسن اینکر کیسے بنے۔ سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو، پروگرام ہے میزبانوں کی کہانی، عمر اور ارسلان کی زبانی۔ میں ہوں محمد ارسلان، میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمر۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام میزبانوں کی کہانی، عمر اور ارسلان کی زبانی۔ اور آج جو ہمارے پہلے میزبان ہیں وہ ہے سید اقرار الحسن، اور ان کے متعلق ہم آپ کو ایسی معلومات دے رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے نئی ہو۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ٹی وی پر کیا کرتے ہیں، لیکن پس پردہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، یا ان کی جرنی کس طرح سے رہی ہے، کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، اس حوالے سے بہت سی معلومات ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، اور بہت سی ایسی ہے جو کہ پہنچانی ہے۔ تو ارسلان بتا رہے تھے ARY کا سفر اقرار الحسن کا، ارسلان اور کچھ رہ گیا؟ جی بالکل، بریک پہ جانے سے پہلے عمر بھائی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اقرار الحسن صاحب اینکر کیسے بنے، تو اینکر بننے کا سفر کچھ ایسا ہے کہ بھائی اقرار الحسن صاحب نے اتنی شاندار رپورٹنگ کی کہ تمام لوگ بھول گئے کہ بھائی اقرار الحسن صاحب کو تو ہم نے ایز اے اینکر ہائر کیا تھا، اور نصر اللہ ملک صاحب بھی یہ چاہ رہے تھے کہ یار اتنا بہترین رپورٹر ہے میرے پاس، میں اس کو نہ چھوڑوں، تو انہوں نے بھی اس چیز کو بھلا دیا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جی تو سبق یاد اقرار الحسن صاحب نے کر لیا تھا، رپورٹر وہ بن چکے تھے، لیکن ایک بار پھر ایک ایسا دن آیا جو اقرار الحسن صاحب کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ ARY نیوز کے CEO اور صدر سلمان اقبال لاہور آئے کسی اپنے ذاتی کام سے،
تو ایک دن وہ اپنے بیورو چلے گئے اور کہا کہ بھائی نصر اللہ ملک صاحب دکھائیے تو صحیح کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں. تو اقرار الحسن صاحب نے انہی دنوں ایک اداکار جو اسی ٹائم جو ہے وہ جن کا انتقال ہوا تھا، ادیب صاحب، ان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ایک بندے نے انڈسٹری کو 40 سال دیے، انڈسٹری نے انہیں کیا دیا. جب سلمان اقبال صاحب نے وہ ویڈیو دیکھی تو سلمان اقبال صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ ویڈیو، یہ رپورٹ کس نے بنائی ہے؟ تو نصر اللہ ملک صاحب نے انہیں بتایا کہ یہاں پر ہمارا ایک بچہ ہے اقرار الحسن، اس نے بنائی ہے. انہیں یہ بھی جو ہے وہ بتایا کہ جو ان کو ایز اے اینکر ہائر کیا گیا تھا، لیکن ویزے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ابھی تک یہاں ایز اے رپورٹر کام کر رہے ہیں. سلمان اقبال صاحب نے اقرار الحسن صاحب کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آج رات 9 بجے آپ دبئی جا رہے ہو. جی ہاں، تو آخر کار پھر نیوز اینکر بننے کا جو خواب ہے اے آر وائی کا وہ پورا ہونے جا رہا ہے، شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. ہم تو اینکر جانتے ہیں اقرار الحسن کو، لیکن وہ تو نیوز اینکر نہیں بن پا رہے ہیں. چلیے سفر کا کچھ آغاز تو ہوا. جی بالکل. اور اقرار الحسن صاحب دبئی چلے گئے، وہاں پر انہوں نے خبریں وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن چونکہ اپنی فیملی سے دور ہو چکے تھے اور اے آر وائی نے اپارٹمنٹ تو انہیں دے دیا تھا لیکن کوئی وہاں پر لگژریز موجود نہیں تھی، تو اقرار الحسن صاحب کو وہاں پر عمر بھائی کھانا بھی خود بنانا پڑتا تھا، کپڑے بھی خود دھونے پڑتے تھے، گھر کی صفائی بھی خود کرنی پڑتی تھی. تو یہ سارے کام اقرار الحسن صاحب وہاں پر کرتے رہے. لیکن اسی دوران اقرار الحسن صاحب بیمار ہونے لگے اور ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونے لگی، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ انہیں پاکستان واپس آنا پڑا اپنی طبیعت میں خرابی کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب کو جب ڈاکٹرز کو دکھایا گیا تو پہلے تو ان کا مرض جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، لیکن جب پتہ چلا تو خبر یہ سامنے آئی کہ اقرار الحسن کو ٹی بی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اقرار الحسن صاحب کو ایک بار پھر صحت عطا فرمائی. وہ دبئی چلے گئے اور انہوں نے اپنا کریئر جو تھا وہ جاری رکھا، اور آج جو اقرار الحسن ہمارے سامنے آتا ہے وہ وہاں سے بننا شروع ہوا. جی ہاں ارسلان، آپ ان کی بیماری کا ذکر کر رہے ہیں. ویسے تو یہ بالکل بھی جو شعر ہے اس حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ وہ کسی اور دوا سے میرا کرتا ہے علاج، مبتلا ہوں میں کسی اور ہی بیماری میں. تو بہرحال یہ ان پہ نہیں ہے، لیکن ویسے میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو سید اقرار الحسن دبئی سے خبریں پڑھنے لگے اور پھر ان کے دوست وسیم بادامی کو شو مل گیا، اور پھر ان کا بھی جی چاہا کہ وہ بھی شو کریں اور اینکر بن جائیں. یعنی کسی بھی نیوز اینکر کا یہ خواب ہوتا ہے نا کہ بڑے ہو کے میں ٹی وی اینکر بنوں گا اور میں شو کیا کروں گا. تو پھر آخر کار اقرار الحسن اے آر وائی اسپیشل کے نام سے ایک شو کرنے لگے اور وہاں سے ان کو شہرت حاصل ہوئی. اور پھر وہ اقرار الحسن آپ کے سامنے آیا جسے سب جانتے ہیں، جو سر عام کرتا ہے، جو بہت سے لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے، اور بہت سے ایسے کردار جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے خطرناک ہیں ان کے چہروں پر سے نقابوں کو اتارتا ہے اور ان کے اصل چہرے آپ کے سامنے لاتا ہے. یعنی سب یہ جانتے تھے کہ بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، لیکن اقرار الحسن نے یہ سب کچھ فلمایا اور خفیہ ریکارڈنگز کی اور وہ آپ کو دکھائیں. اور اسی طرح سے سب جانتے تھے کہ مرچوں میں اینٹیں ڈالی جاتی ہیں پیس کر، لیکن اقرار الحسن نے اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائی. اقرار الحسن نے بہت سے خطرات کو مول لیا، کئی مرتبہ ان کی جان خطرے میں پڑ گئی، ان کو بہت سے دھمکی آمیز پیغامات ملے اور کئی مرتبہ ان کو شو کی ریکارڈنگ کے درمیان مار پڑی، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے. تو اقرار الحسن صاحب کے بارے میں جیسے عمر بھائی بتا رہے ہیں، تو پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب اقرار الحسن جو ہے وہ وسیم بادامی صاحب کے ساتھ اپنے گہرے جگری دوست کے ساتھ شان رمضان کرنے لگے، اور آج کل وہ شان رمضان بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کافی بہترین انداز میں جو ہے وہ شان رمضان میں بھی اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. جی ہاں بالکل، بطور منصف وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور جج کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، بھلے ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو یا پھر بیت بازی کا کمپٹیشن ہو. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک جہاں باز کے نام سے بھی ایک تحریک کا آغاز کہہ سکتے ہیں کیا تھا، جس میں کئی پاکستانیوں نے شمولیت اختیار کی اور انہوں نے پاکستان کی بہت سی خدمت کی، بھلے شجر کاری ہو یا اس کے علاوہ لوگوں کو خون ڈونیٹ کرنا ہو. اس حوالے سے بہت سا کام کیا ان جہاں بازوں نے کہ جن کی سربراہی اقرار الحسن کر رہے تھے. جی بالکل، اور یہ ہیں اقرار الحسن جن کے بارے میں ہم سب جو ہے وہ جانتے تو ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اینکر کس طرح بنے. انہوں نے اپنی جرنی کا آغاز
کیسے کیا، تو جو لوگ نہیں جانتے تھے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے شو نے انہیں یہ بتا دیا ہوگا۔ تو اگر تھوڑا سا اس طرف آئیں کہ اقرار الحسن صاحب کے دیگر معاملات کیسے رہے عمر بھائی، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ جی ہاں بالکل، اس حوالے سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں اور اقرار الحسن کی جو نجی زندگی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہے۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نئی صبح ویب ریڈیو پر، جہاں پر پروگرام ہے میزبانوں کی کہانی، عمر اور ارسلان کی زبانی۔ میں ہوں محمد ارسلان، میرے ساتھ ہیں محمد عمر، اور بات کر رہے ہیں ہم آج اقرار الحسن کے بارے میں۔ تو نجی زندگی اقرار الحسن صاحب کی کیسی گزر رہی ہے عمر بھائی؟ جی ہاں ارسلان، پہلے میزبان کی کہانی ہم سنا رہے ہیں جو ہیں اقرار الحسن، اور ان کی نجی زندگی کے حوالے سے بات کریں، ان کی شادی نہیں ان کی شادیوں کے حوالے سے بات کریں، تو جو ان کی پہلی شادی ہے وہ قرۃ العین سے ہوئی، جو خود خبریں پڑھتی نہیں، اور خبریں پڑھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے شوہر خبریں پڑھتے تھے۔ خیر، ان کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کا آغاز ہوا، کچھ اس حوالے سے بات کریں تو جیسے کہ ارسلان نے آپ سے ذکر کیا کہ لاہور گرامر اسکول میں جو اقرار الحسن ہے یہ کوچنگ دیا کرتے تھے ڈیبیٹ کی، وہ پارلیمانی سٹائل ہوتا تھا، اور تیاری کرائی جاتی تھی کہ کس طرح سے آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے، اور ان کی جو طالبات ہوتی تھی ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ باہر سے مدد حاصل نہ کر سکیں۔ جب یہ کسی کمپٹیشن کے لیے جاتے تھے تو صرف کوچ یعنی کہ اقرار الحسن نہیں جاتے تھے، ساتھ میں کوئی نہ کوئی ٹیچر بھی جاتی تھی۔ تو اردو کی ٹیچر جاتی تھی، وہ قرۃ العین تھی۔ جب تمام طالبات تیاری کر رہی تھی اپنی تقریر کی، اس وقت یہ ٹیچر اور کوچ باہر موجود تھے۔ اقرار الحسن نے کہا کہ میں کینٹین تک جا رہا ہوں، کیا آپ کے لیے کچھ لے آؤں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ بس وہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا، مختلف اردو کی جو ادبی شخصیات ہیں ان پر گفتگو ہوئی، اور یہ جو سفر محض کینٹین تک تھا، یہ سفر آہستہ آہستہ پوری زندگی کا سفر بن گیا، اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں سے ان کی ایک کیمسٹری قائم ہوئی، اور اس کے بعد جب بھی گفتگو کرتے تھے تو گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ اشعار کا تبادلہ کرتے تھے۔ یہاں سے کوئی شعر بھیج دیتے تھے، سامنے والا سمجھ جاتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ اس حوالے سے واپس کوئی نہ کوئی شعر بھیج دیتے تھے۔ یوں ہی شعر اور شاعری میں اظہار محبت، اقرار محبت اور نہ جانے کیا کچھ ہو گیا۔ جب دبئی میں اقرار الحسن موجود تھے تو اس وقت فون پر ایک بار پھر سے کال آ گئی ہے۔ کال کی بڑی اہمیت ہے اقرار الحسن کی زندگی میں۔ فون پر ان کا نکاح پڑھایا گیا، اور اس کے بعد جو قرۃ العین صاحبہ ہیں یہ دبئی چلی گئیں، اور وہاں پر اقرار الحسن نے دیکھا کہ کافی بوریت کا شکار ہیں، کیونکہ لاہور میں تو یہ لاہور گرامر اسکول میں پڑھاتی تھی، علی انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتی تھی، اور بڑی مصروف رہتی تھی۔ دبئی آ کر کافی ان کے پاس وقت بچ جاتا ہے، اور یہ بوریت کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس پر انہوں نے ARY میں کہا کہ میرے جاننے والی ہیں جو کہ آڈیشن دینا چاہتی ہیں، تو آپ ان کا آڈیشن لے لیجئے، اور ویزا کا بھی پرابلم نہیں ہے۔ ان دنوں ویزا کس قدر اہمیت کا حامل تھا، اس حوالے سے تو اقرار الحسن کی کہانی آپ سن ہی چکے ہیں۔ ان کے پاس ہسبینڈ ویزا موجود ہے، تو وہ وہاں آڈیشن دینے کے لیے آئیں اور سلیکٹ ہو گئیں۔ جب ان کے ساتھ تنخواہ وغیرہ طے ہو گئی، تمام معاہدے طے پا گئے، اس کے بعد اقرار الحسن نے بتایا کہ یہ تو میری شریکہ حیات ہیں۔ جی بالکل، اور اس کے بعد جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب کی وہاں پہلی شادی ہوئی۔ اس کے بعد ایک بار پھر جو ہے وہ 2012 میں انہوں نے اپنی دوسری شادی جو ہے وہ فرح یوسف صاحبہ سے کی، جو کہ بھی ایک اینکر تھی، اور وہ بھی جو ہے وہ خبریں پڑھا کرتی تھیں، پروگرام ہوسٹ کیا کرتی تھیں۔ تو ایک ہوسٹ کی دوسری ہوسٹ سے جو ہے وہ ایک بار پھر شادی ہوئی، اور جب وہ شادی ہوئی تو اس کی خاص بات یہ تھی کہ جس ٹائم نکاح ہو رہا تھا تو عموماً جو معاملات دیکھنے میں آتے ہیں ویسے تھے نہیں، اور قرۃ العین صاحبہ خود فون پر وہ نکاح سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر سے فون، جی پھر سے فون، ہر جگہ فون ہی فون ہے اقرار الحسن صاحب کی زندگی میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک تیسری شادی بھی 2017 میں کی، اور اس وقت جو ہے وہ اپنی 3 شریکہ حیات کے ساتھ اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور ایک کامیاب اینکر وہ ہیں، ہم سب انہیں جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ تو یہ تھی اقرار الحسن صاحب کی لائف، ان کی زندگی، ان کی جرنی، جس پر آج ہم نے بات کی۔ جی ہاں ارسلان، جس طرح سے آپ نے تین شادیوں کا ذکر کر دیا ہے، تو اب تو بس روٹی کی کمی رہ گئی ہے بھائی، ولیمہ کب ہوگا، ہم بھی کچھ کھانا شانا کھائیں، کچھ کھاوے شاوے اڑائیں۔ بہرحال اقرار الحسن کا ایک بیٹا بہلاج ہے، اور انہوں نے الف ڈرامہ میں حمزہ علی عباسی کے بچپن کا کردار ادا کیا تھا۔
اقرار الحسن نے انہیں مکمل آزادی دے رکھی ہے, وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ابتدا میں جب وہ جہانگیر خان سے ملے تو انہیں اسکواش کھیلنے کا شوق ہوا, تو اقرار الحسن نے انہیں تمام تر سہولیات مہیا کی کہ کھیل لیجئے. اس کے بعد جب لالا کا آنا جانا ہوا اقرار الحسن کے گھر میں, یعنی شاہد خان آفریدی کا, تو ان کے بیٹے کو کرکٹ کا شوق ہو گیا, جس پر پھر وہ کرکٹ کھیلنے لگے. اور آج کل بہلاج کو فٹ بال کا شوق ہے اور وہ فٹ بال کھیلتے ہیں اور گول کیپرنگ کرتے ہیں, اور پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر چکے ہیں انڈر 14 میں, اور ابھی بھی پیچھے ایک ایونٹ کے لیے وہ گئے ہوئے تھے اور پاکستان فائنل تک پہنچی تھی جس میں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. جی تو یہ تھی سامعین اقرار الحسن صاحب کی کہانی عمر اور ارسلان کی زبانی جو کہ آپ نے سماعت فرمائی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اقرار الحسن صاحب کی جو ہماری اسٹوری ہم نے آپ کو بتائی وہ پسند آئی ہوگی. اس کے بارے میں اپنے فیڈ بیک, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. فی الحال مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت, پھر حاضر ہوں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ و ناصر. جی ہاں, تو یہ تھے ارسلان جو کہ اجازت لے چکے ہیں, اور مجھے بھی اجازت دیجیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت سی نئی معلومات آپ تک پہنچی ہوں گی. وہ کیا ہے کہ نیا سا پروگرام ہے, آہستہ آہستہ ہم اس فارمیٹ کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کر جائیں گے, اور کچھ دنوں کے بعد آ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ گروو میں بھی آ جائیں گے. اگر آپ کو کہیں پر ہمارے شو کے حوالے سے کوئی کمی لگی ہے تو درگزر کیجیے گا. ہماری کوئی بھی بات ایسی جو کہ آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, اور اپنے رب کے حضور بھی توبہ کا طلبگار ہوں. ہمارا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ تک معلومات پہنچانا ہوتا ہے. جاتے جاتے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا اور اپنے پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے, ارسلان کو اور نئی صبح ویب ریڈیو کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, اینڈ پاکستان زندہ باد. زندہ باد.